बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। चेयरिंग क्रॉस नाबीना अफराद के धरने का आज 7वां रोज। धरने में पंजाब भर से आए नाबीना अफराद शरीक हुए। हम अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे, नाबीना अफराद की जानिब से ये कहा गया है। जबकि नाबीना अफराद के मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मौजूदा सूरत हाल जानेंगे। जी तौकीर, बताएगा नाबीना अफराद के धरने का 7वां रोज है, मजीद उनका क्या कहना है, क्या तफसीलात हैं? जहां पर हुकामे बाला के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही, वहीं पर नाबीना अफराद भी बाजिद हैं कि हमारे मुतालबात की मंजूरी तक ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। 7वां रोज है। चेयरिंग क्रॉस जो कि शहर की अहम शाहराहों में शुमार किया जाता है वो बिल्कुल बंद है। दोनों साइड से जो है वो बैरियर्स लगाकर बंद किया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। खुले आसमान के नीचे नाबीना अफराद इंतजार कर रहे हैं कि कोई हुकूमती बंदा आए और आकर इनसे बात करे, इनकी बात सुने, जो इनके मुतालबात हैं उनको पूरा करे। जिनमें ज़ेरे फहरिस्त जो मुतालबात हैं उनके अंदर जो जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार फराहम किया जाए, जो डेली वेजिस पर हैं उनको मुस्तकिल किया जाए। ये ऐसे मुतालबात हैं जिनको लिए नाबीना अफराद सड़क के ऊपर खुले आसमान के नीचे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई आएगा और आकर हमारी फरियाद सुनेगा। हमारे साथ इनके सदर मौजूद हैं जिनके साथ 12 दफा सोशल वेलफेयर के ओहदेदारान ने मुज़ाकरात करने की कोशिश की। ऐसी क्या वजह थी कि मुज़ाकरात आपके कामयाब नहीं हुए? क्या मुतालबात आपके थे और क्या वो आपके सामने रखते? असल में मुज़ाकरात जो हैं वो संजीदगी के साथ हुए ही नहीं। हमारे साथ अगर संजीदगी के साथ मुज़ाकरात किए जाते तो वो कोई पाया तकमील तक पहुँचते। हमारे साथ अभी तक ACCT, DC लाहौर और DG सोशल वेलफेयर और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने मुज़ाकरात किए, जबकि इनके पास देने के लिए जो हमारी डिमांड्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारे इख्तियार में है ही नहीं। और जो मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट साहब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने हमें बुलाया कि आए आपके मुतालबात सुनते हैं और मुज़ाकरात करते हैं आपसे। लेकिन जब हम उनके पास गए तो 3.5 घंटे उन्होंने हमें अपने दफ्तर के बाहर बिठाए रखा और अपनी खुशगपियाँ करते रहे और 3.5 घंटे के बाद हमसे मिले बगैर वहाँ से रवाना हो गए और हम लोग वहाँ से वापस आए। जब मुलाकात ही नहीं की, बात ही नहीं की, तो हमारे मुतालबात उन तक कैसे पहुँचेंगे? वो ये कहते हैं कि हम उनसे मांगते हैं रोज़गार, वो कहते हैं रोड छोड़ दो। हम उनसे कहते हैं हमें डेली वेजेस को मुस्तकिल किया जाए, वो कहते हैं रोड छोड़ दो। हम कहते हैं हम भूख से मर रहे हैं, वो कहते हैं रोड छोड़ दो। हम जो मुतालबा कर रहे हैं वो कहते हैं रोड छोड़ दो। हमारे 6 मुतालबात हैं उनके साथ, वो हर मुतालबे के बाद एक ही बात करते हैं कि आप रोड छोड़ दो। यानी उनको हमारे मसाइल से कोई लेना देना नहीं है, हमारे मुतालबात से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि रोड खुल जाए, बस रोड खुल जाए और उनकी जान छूट जाए। हिकमत अमली आपने क्या तैयार की है? आखिर यहीं पर बैठना है या फिर कोई ऐसा लाहे अमल तैयार किया है कि जो हुकामे बाला है उनको जगाया जाए? क्या ऐसा करने का आपने तरीकाकार सोचा हुआ? सर हमने 7 दिन देख लिया। इतनी बेहिसी, इतनी हठधर्मी शायद ही मुझे नहीं यकीन के, क्योंकि जब CM पंजाब शहबाज शरीफ साहब हुआ करते थे उन्होंने हमें कभी एक दिन से ज़्यादा खुले आसमान के नीचे नहीं सोने दिया। परवेज़ इलाही साहब CM थे, उन्होंने हमें आधे दिन के अंदर अंदर हमारे रिलीफ दिया। बुज़दार साहब जैसे CM जो थे उन्होंने भी हमें एक दिन से ज़्यादा रोड पर नहीं टिकने दिया, हमारे मुतालबात पूरे कर दिए। लेकिन मैं हैरान हूँ, अंगुश्ते बदंदा हूँ कि CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा या तो उन तक बात नहीं पहुँची, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी बेहिस हो सकती है हमारी माँ कि वो कहती है ना कि रियासत माँ जैसी, लेकिन हम माँ की ममता से महरूम हैं। मैं नहीं समझता कि हमारी माँ इतनी बेहिस हो सकती है कि उसके 300 बच्चे यहाँ पर खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और वो मज़े की नींद सो रही हों और हमारे पर तवज्जो ना दें। उन तक बात पहुँचाई जाती है जो गलत अंदाज में पहुँचाई जाती है। हमारे मुतालबात नाजायज़ नहीं है, मुतालबात नाजायज़ नहीं है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी ऐसा नुमाइंदा अगर आया भी है तो इनका ये कहना है कि उनको संजीदा नहीं लिया जा रहा। खुले आसमान के नीचे इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई आए और आकर इनकी फरियाद सुने और इनके जो मुतालबात हैं जायज़ उनको पूरा करे, ताकि ये 300 अफराद, 300 ख़ानदान अपने घरों में जाकर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। जी ठीक है। तो कीर हमें ये भी बताएं, चूँकि नाबीना अफराद के धरने का आज 7वां रोज़ है और दर बदर हो रहे हैं, नाबीना अफराद का क्या कहना है? अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या हिकमत अमली अपनाएंगे?
جی توقیر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتا رہے ہیں چیئرنگ کراس نابینا افراد کے دھرنے کا آج 7واں روز ہے. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری پی ٹی آئی پر برس پڑیں. کہاں علی امین گنڈا پور سستی اداکاری کر کے اور نقلی مولا جٹ بن کر گولیاں مارنے کی دھمکیاں نہ دیں. پی ٹی آئی کے دہشت گردوں نے غلطیوں سے کانچ کے ٹکڑے مار کر پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا. ناکام جلسے پر شرمندہ ہیں. تمہیں کچھ نہیں آتا تو مریم نواز سے ہی سیکھ لیں. صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت ازما بخاری نے ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لیاقت باغ میں احتجاج میں شرکت کے لیے آئے علی امین گنڈا پور ڈر کے مارے گاڑی سے بھی باہر نہ نکلے. جس طرح کی وہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے پنجاب حکومت نے اسے ناکام بنا دیا. کہ کل جو گنڈا پور کی نجی ملیشیا آئی تھی ان کے پاس غلیلیں تھیں، کانچ کے ٹکڑے جو بوتلیں ہوتی ہیں کانچ کی وہ توڑ کے اس کے ٹکڑے غلیلوں میں ڈال کر پولیس والوں کو مارے. اس کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ موجود تھا. وہ تقریباً کوئی 7 گھنٹے تک میاں محمد نواز شریف صاحب کی بنائی ہوئی موٹر وے پر سفر کرتے رہے. گنڈا پور اور اس کی پوری لیڈرشپ کہیں پر آپ کو کارکنوں کے ساتھ نظر نہیں آئی. اور یہ بیچارے کارکن جو ہیں یہ صرف مارے کھانے کے لیے اور جو ہے وہ ذلیل و خوار ہونے کے لیے ہیں. کل عمر ایوب صاحب جو ہے ان کو آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہے اینکے لگا کے وہ بڑا اچھا طریقے سے جو ہے ویڈیو فلم جو ہے وہ بند کرتے رہے. اس کے ساتھ اسد کیسر صاحب میں نے سنا ہے کہ لندن تشریف لے گئے ہوئے ہیں. ازما بخاری نے بلوچستان میں مزدوروں کے قتل کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کب تک پنجابیوں کا خون بہتا رہے گا. پنجاب اور بلوچستان کو لڑوانے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بلوچستان کے جو مزدور ہیں اور یہ جو دہشت گردی ہے اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر. اور یہ 2 جو صوبے ہیں ان کو اور ان کے لوگوں کو جو ہے ان کے بیچ میں یہ رخنا پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے جس کو ہمیں مل کر جو ہے وہ ناکام بنانا ہوگا. یہ جو سازش ہے کہ بلوچی اور پنجابی کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا جائے اور اب یہ جو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے پختونوں کو اور پنجابیوں کو لڑا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. صوبائی وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں پنجاب میں قانون کو نافذ کرنا آتا ہے کہ پی کو خود اپنے وزیر اعلیٰ کا گریبان پکڑنا چاہیے. اتنی محنت کیوں نہیں کرتے جتنی مریم نواز کرتی ہیں. پی ٹی آئی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے. کیمرامین رانا یاز کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور. چودھری محمد امین کی جانب سے وفاقی وزیر علی پرویز ملک کے اعزاز میں ناشتہ. ایم پی اے ملک وحید، سابق ایم پی اے وحید گیل، سابقہ ڈپٹی میئر میاں طارق سمیت دیگر نے شرکت کی. حلقے کی بہتری پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کی صحافی کالونی آمد ہوئی. وفاقی وزیر کے اعزاز میں چودھری محمد امین نے ناشتے کا اہتمام کیا. ایم پی اے ملک وحید، سابقہ ڈپٹی میئر میاں طارق، سابقہ ایم پی اے وحید گل نے خصوصی شرکت کی. حاجی محمد رفیق، چودھری عبدالرحمان، حاجی جاوید اقبال، حاجی محمد خلیل، چودھری عدیل، نیاز گجر، میاں سجاد، سعادت علی، ملک ٹیپو سمیت اہل علاقہ شریک ہوئے. اہل علاقہ نے وفاقی وزیر علی پرویز ملک کو حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا. علی پرویز ملک نے جلد حلقے میں ترقیاتی کاموں کا بھی عزم ظاہر کیا. وزیر مملکت خزانہ کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی اور مزید اس سفر کو جاری رکھیں گے. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا پی پی 150 UC 133 کا دورہ. عوام کے مسائل سنے، فوری حل کے لیے احکامات صادر کیے. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی پی پی 150 UC 133 میں آمد ہوئی. مرزا ارشد بیگ، اویس بھٹی، اعجاز بھٹی، عبدالرزاق، ذوالفقار علی، محمد ثاقب، وحید بھٹی سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے. اہل علاقہ نے حلقے میں لٹکتے تاروں، سیوریج کے ناکارہ نظام بارے آگاہ اور ترقیاتی کاموں کا بھی مطالبہ کیا. صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے عوامی مسائل بھی سنے اور فوری حل کرنے کا وعدہ بھی کیا. صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے محمد مشتاق بھٹی کی وفات پر اظہار افسوس کیا. مانیٹرنگ انچارج جناح اسپتال ملک شہباز علی کھوکر کا جناح اسپتال کا دورہ. مختلف وارڈز میں جاری تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا. رکن پنجاب اسمبلی ملک شہباز علی کھوکر نے مریضوں سے علاج معالجے کی سہولیات بارے دریافت کیا. ملک شہباز علی کھوکر نے جناح اسپتال کے مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی. ایم ایس جناح اسپتال ڈاکٹر کاشف جہانگیر نے ملک شہباز علی کھوکر کو اسپتال کے انتظامی امور پر بریفنگ دی. ملک شہباز علی کھوکر نے ایم ایس جناح اسپتال ڈاکٹر کاشف جہانگیر کو طبی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی.
ایم پی اے چودھری نواز لیڈر کی پی پی 158 میں کھلی کچہری. لیگی رہنما چودھری عدنان اولکھ اور دیگر کی شرکت. سائلین نے واٹر سپلائی، سیوریج سمیت دیگر مسائل سے آگاہ کیا. ایم پی اے چودھری نواز لیڈر نے عوامی مسائل سننے کے لیے مرکزی دفتر پی پی 158 لیڈر میں کھلی کچہری لگائی. لیگی رہنما چودھری طیب، اعظم سندھو، طیب میوں، رستم جٹ، ذیشان علی، محمد رضوان سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی. سائلین کی بڑی تعداد نے واٹر سپلائی، سیوریج اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا. دیہاتی حلقے میں ترقیاتی کاموں کا بھی مطالبہ کیا گیا. سائلین کی جانب سے نوکریوں کی بھی سفارش کی گئی. ایم این اے چودھری وسیم قادر نے سینئر لیگی رہنما ناجی بٹ کی عیادت کی. حمزہ شہباز کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور نائب صدر مسلم لیگ نون میاں حمزہ شہباز کی ہدایت پر وسیم قادر نے ناجی بٹ کی عیادت کی. حمزہ شہباز شریف کی طرف سے پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا اور حمزہ شہباز سے ٹیلی فون پر گفتگو بھی کروائی. حمزہ شہباز شریف نے ناجی بٹ کی جلد صحت یابی کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ایم این اے چودھری وسیم قادر نے کہا ناجی بٹ مسلم لیگ نون کا اثاثہ ہیں. اس موقع پر وسیم شیر خان، قیوم ڈار، نوید سرور، ڈاکٹر حبیب اور محمد نثار بھی موجود تھے. سابق کوارڈینیٹر وزیراعظم خواجہ احمد حسان کی چودھری اسلم گجر کی رہائش گاہ آمد. سینئر مسلم لیگی کارکن چودھری اسلم گجر سے ان کے بھائی چودھری محمد اکرم گجر کے انتقال پر اظہار افسوس فاتحہ خوانی کی. سابق کوارڈینیٹر ٹو وزیراعظم خواجہ احمد حسان کی سینئر لیگی کارکن چودھری اسلم گجر کی رہائش گاہ لارنس روڈ آمد ہوئی. ان کے بھائی مرحوم لیگی کارکن چودھری محمد اکرم گجر کے انتقال پر اظہار افسوس کیا. خواجہ احمد حسان کا کہنا تھا کہ مرحوم پارٹی کے اچھے مخلص کارکن تھے. اللہ پاک مرحوم کی مغفرت پسماندگان کو صبر و جمیل عطا فرمائے. اس موقع پر سابق چیئرمین امیر محمد گجر، وائس چیئرمین غلام مصطفیٰ قریشی، چودھری عبدالوحید گجر، میاں بابر، سیف خالد ہاشمی، چودھری جمشید گجر اور دیگر بھی موجود تھے. ملک وحید اور چودھری شہباز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. لیگی رہنماؤں نے شہریوں کو ان کے مسائل حل کروانے کی یقین دہانی کروائی. ملک عرفان، فرحان مغل، احسان بھٹی اور ملک غلام حسین نے ملک وحید چودھری شہباز کے اعزاز میں تقی پور ڈیرہ میں تقریب کا اہتمام کیا. اہل علاقہ نے والہانہ انداز میں خوش آمدید کہا. حاجی جاوید، ندیم جٹ، چودھری راہیل جاوید، چودھری عادل جاوید شریک ہوئے. اہل علاقہ نے ملک وحید کو علاقے کے مسائل سے بھی آگاہ کیا. ایم پی نے مسائل جلد حل کروانے کی یقین دہانی کروائی. اس موقع پر اکرم گجر، ملک ٹیپو، مہر خیام، شاہد شاہ، عبدالغفار قاسم، اماد مغل، ملک واجد بھی موجود تھے. انجمن تاجان صدر بورڈ کینٹ کے نو منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری. صدر انجمن تاجان لاہور مجاہد مقصود بٹ نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا. نو منتخب عہدیداران انجمن تاجان صدر بورڈ کینٹ کی تقریب حلف برداری ہوئی. مجاہد مقصود بٹ نے صرافہ مارکیٹ کینٹ، محمدی مارکیٹ اور صدر بازار کینٹ کی نو منتخب قیادت سے حلف لیا. چیئرمین رضوان شیخ، صدر اخلاق حسین، جنرل سیکرٹری ملک زین سمیت دیگر نے حلف اٹھایا. ایم ادریس، محمد علی، مقصود احمد موجود تھے. محمد آصف، علی شیخ، محمد ذوالفقار، عمران بوبی اور سمیرہ اعجاز شریک تھیں. حاجی عباس رانا، عامر اصغر نے شرکت کی. مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا کہ مارکیٹوں میں تاجر برادری کے مسائل، سیکیورٹی اور تحفظ پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. ایڈمیشن ایڈوائزر کی جانب سے آل کینیڈا میٹ اپ ایکسپو کا انعقاد. سی ای او ایڈمیشن ایڈوائزر وکاس چودھری، انوج اسد کی شرکت. 15 سے زائد کینیڈین یونیورسٹیز نے اسٹالز لگائے. پی سی ہوٹل میں ایڈمیشن ایڈوائزر کی جانب سے آل کینیڈا میٹ اپ ایکسپو 2024 کا انعقاد کیا گیا. سی ای او ایڈمیشن ایڈوائزر وکاس چودھری، انوج اسد نے شرکت کی. طلباء والدین کے ہمراہ بڑی تعداد میں شریک ہوئے. ایکسپو میں 15 سے زائد کینیڈین یونیورسٹیز نے اسٹالز لگائے. اس موقع پر وکاس چودھری نے کہا ہمارا مقصد طلباء کو جدید تعلیم سے آگاہ کرنا ہے. زیادہ تر پاکستان میں جو انفارمیشن ہے وہ یو کے یونیورسٹیز کی، یو ایس کی ہے. ہم فرسٹ ٹائم پاکستان میں کینیڈین یونیورسٹیز کے ڈائریکٹ ریپرزینٹیوز کو لے کے آئے اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ یونیورسٹیز کے ریپرزینٹیوز کینیڈا سے ڈائریکٹ آل دا وے آئے ہیں یہاں پر. Hello everyone, my name is Adam Stockley and I work at Wilfrid Laurier University. This is one of the many Canadian universities here today at the Admissions Advisors Expo, which is in Lahore, Pakistan, at the PC Karachi. 20-year anniversary جس میں یہ لوگ اس طرح اس کو سیلیبریٹ کریں کہ انہوں نے کوئی 12 ریپرزینٹیوز منگوائے ہیں فرام ڈفرنٹ ہائی اسکولز، کالجز اینڈ یونیورسٹیز ان کینیڈا، اور انہوں نے 20 سال کا مارک یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. 20 years in the industry.
تو اس میں دے ہیو ورکڈ ود اباؤٹ 6000 اسٹوڈنٹس. بیسیکلی یہ ایونٹ کا پرپز یہ ہے کہ جو بچے باہر انٹرنیشنلی پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کی یہاں پہ ایک اسیسمنٹ ہو جائے گی آن دا اسپاٹ, ان کی کاؤنسلنگ ہوگی, یونیورسٹی کے ریپرزینٹیوز ڈائریکٹلی کینیڈا سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ ان سے بچوں کے پاس چانس ہے کہ وہ ان کو 1-on-1 ملیں, ڈائریکٹلی ان سے انفارمیشن لیں. یہ سب پبلک کینیڈین یونیورسٹیز ہیں, گورنمنٹ اون یونیورسٹیز ہیں کینیڈا کی. سو آئی تھنک اٹس اے ریئلی گڈ اپرچونیٹی فار آل دا اسٹوڈنٹس. لمچ یونیورسٹی میں 2 روزہ ایشیا انرجی ٹرانزیشن سمٹ اختتام پذیر ہوئے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے توانائی کے شعبے میں جدت پر زور دیا. 2 روزہ ایشیا انرجی ٹرانزیشن سمٹ کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تھے. سمٹ میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل سمیت پاکستان, بھارت, چین, تھائی لینڈ سمیت ایشیا بھر سے محققین نے شرکت کی. احسن اقبال کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ 2 سال پہلے پاکستان کو سیلاب کی شکل میں $30 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا. ملک میں 30% سے زائد لوگوں تک ابھی تک بجلی کا حصول نہیں ہے. ملک میں کوئلے کے علاوہ کوئی اور توانائی کا سستا ذریعہ نہیں. وزیر منصوبہ بندی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں جو آئندہ 400 سال کے لیے کافی ہیں. ہمارا ٹارگٹ گرین انرجی کا حصول ہے. لیگی رہنما میاں چاند کی والدہ کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے محفل قرۃ و نعت خوانی. نوید بشیر, یونس خان سمیت دیگر کی شرکت. نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے. میاں چاند کی والدہ کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے شاد باغ میں محفل قرۃ و نعت خوانی کا اہتمام کیا گیا. میاں چاند اور میاں عادل نے اہتمام کیا. شہزاد حنیف مدنی, زہیب رضا قادری نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے. یونس خان, نوید بشیر, رفاقت علی, مراج الدین, دستگیر شاہ, محمد ارشد شریک ہوئے. صابر, شیخ مجاہد, خالد مغل, محمد امجد سمیت دیگر نے شرکت کی. محمد رفیق بٹ کی برسی اور بڑی 11ویں شریف کی مناسبت سے محفل میلاد. میاں ابوذرشاد, میاں محمد علی, رانا نثار کی شرکت. نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے. بٹ برادران نے رفیق بٹ کی برسی اور بڑی 11ویں شریف کی مناسبت سے DHJX بلاک میں محفل میلاد کا اہتمام کیا. صدر لاہور چیمبر میاں ابوذرشاد, میاں محمد علی, رانا نثار, خوشنود بٹ, حاجی ارشاد نے شرکت کی. نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے. شرکان نے محمد رفیق بٹ کے ساتھ ساتھ منیر احمد کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کی. محفل میلاد میں ملک قدوس, نوید بٹ, رانا مجاہد, ملک خالد, عمر جاوید بٹ, نجم بٹ شریک تھے. مبشر منیر, نعمان بٹ, راہیل بٹ, شاہد منیر, حامد محمود چودھری بھی شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.